खत्तात का काम है लिखना, और इस लिखने के पीछे ये कहा गया है कि हुस्न खत सीखो, क्योंकि इसमें फ़इन्नहु मिन मफातिह रिज़्क़। तो जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे नस्तालीक, नस्तालीक ईरानी। अब ये अलिफ 3 नुक्ते का आमतौर पे लिखा जाता है। एहतमाम किया गया है कि खत्ताती की जो अमली मश्क है उसको आप तक पहुंचाया जाए। यानी इल्मुल खत जो बाकायदा एक इल्म है, जिसके बाकायदा एक इल्म के तौर पे तरबीज की ज़रूरत है, फ़न और क्राफ्ट या हुनर के उन्वान से आगे बढ़ के। तो इसका ज़ाहिरी कालिब जो है, आप जब इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी तालीम जो है उसका जो रंग है, उसका रूप या उसका जो बहरूप है वो अ, यही लिखना है। ठीक। खत्तात का काम है लिखना, और इस लिखने के पीछे ये कहा गया है कि हुस्न खत सीखो, क्योंकि इसमें फ़इन्नहु मिन मफातिह रिज़्क़, क्योंकि इसमें रिस्क के दरवाजे हैं। और रिस्क सिर्फ मादी रिस्क नहीं है, रिस्क एक कुल्ली उन्वान है जिसके अंदर तमाम तर उन्वानात जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। और जो रूहानी रिस्क, जितना भी रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ, वो सब फ़इन्नहु मिन मफातिह रिस्क के उन्वान से आपको। और रिस्क हर वो चीज़ है जो अल्लाह पाक आपको नेमत के तौर पे अता करती। तो ये सूरह कद्र को हम लिखेंगे ताकि ये रिहर्सल जो है ये ना तो आपके लिए कोई बोझ बने, और आप सही और दुरुस्त तरीके से इसकी अमली मश्क को भी समझ लें, देख लें, और उसके बाद अगर आपके कुछ सवालात हैं तो फिर सूरह इन्ना अंजलना को हम इन 7 सेशंस में लिखेंगे। तो जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे नस्तालीक, नस्तालीक ईरानी, जो कि मुजाहिदीन के मैं जब से मैंने लिखना शुरू किया है तो एक तरह से जिम्मेदारी आई है इसको लिखने की। और उस वक्त से अब तक इसी इल्म शरीफ की खिदमत में मसरूफ हैं। और तो बिस्मिल्लाह कीजिए, जी। करते हैं। अच्छा, कोशिश ये है कि इसको हम सादा और सहल रखें ताकि आपके लिए जो इसको ऑब्जर्व करना और नस्तालीक की जो एक सादगी भी है, और इसके अंदर जो इसका एक स्पॉन्टेनियस मिजाज है वो भी, और फिर इसकी जो शान है उसको आप सहूलत से समझ सकें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये अलिफ 3 नुक्ते का आमतौर पे लिखा जाता है, इसकी पैमाइश। और ये आमतौर पे जब हम सतर ने, चूंकि अभी ये एक एडवांस लेसन है खत्ताती की या नस्ताली के ईरानी की तालीम के हिसाब से, ये एक एडवांस लेसन है जिसे हम सतर नवीसी कहते हैं। यानी एक सतर लिखना पूरी। तो ये चूंकि डिसिप्लिन ये है कि मुफर्रिदात, उसके बाद मुरक्कबात यानी सिंगल लेटर्स, यानी हरूफ तहज्जी अलिफ बे जीम दाल को फर्दन फर्दन लिखना सीखा जाता है, जो कि इल्मुल खत को सीखने की बुनियाद है। और बुनियादी तौर पे भी अगर आप इसको लुगत के एतबार से भी देखें, जो इंसानी माशरे की तहरीरी और ज़ुबान की ज़रूरत है, तो तब भी ये अलामतें हमारी साउंड सिस्टम बोलने में और लिखने में, ये समझें बेसिक फाउंडेशन एक जो है उसके तौर पे काम करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर लेटर्स का ना मौजूद हो तो ना लफ्ज़ बन सकते हैं, ना ही जुमले बन सकते हैं, और ना ही फिर इल्म की फरावानी, लिखने की, बोलने की, कुछ भी हो, सब समझे गायब हो जाता है।
تو اس کے بعد پھر مرکبات آتے ہیں، یعنی مرکبات سے مراد یہ ہے کہ ایک یا دو حروف سے مل کے، یا تین حروف سے مل کے، یا چار حروف سے مل کے، یا پھر سون، اور اس کے بعد پھر جملے لفظ بنتے ہیں، اور پھر ان لفظوں سے مل کے پھر جملے بنتے ہیں۔ یہ تمام تر کارگزاری نستعلیق کو یا خطاطی کو سیکھنے والے اسٹوڈنٹس اس عمل میں سے گزرتے ہیں۔ اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ مفردات ہے، جن کو سیکھنا، جن پہ ایک وقت صرف کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو تعلیم کے اعتبار سے، تعلیم خط کے اعتبار سے یہ سطر نویسی میں آتا ہے، یعنی ابھی یہ ایک ایڈوانس لیسن ہے، ٹھیک۔ تو جب ہم سطر میں لکھتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سطر سے نستعلیق ایرانی میں یہ روش ہے۔ یہ تقریباً ایک نقطہ یا ایک نقطے سے کم، پونے نقطے تک، اس سے کم نہیں، اور نہ اس سے زیادہ۔ اب یہاں پہ جو ہم لکھیں گے نون الف نا، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو یہیں سے، جیسے ہم نے ان نا میں نون الف نا کو لکھا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی نون الف نا کو نبھا دیا جائے۔ لیکن نستعلیق میں خوبصورتی کی غرض سے اس کو کھینچ کے لکھا جاتا ہے، اور جو کھینچ کے لکھنا ہے یہ دو تین حروف کا ایک فیملی ہے، جس کو ہم کھینچ کے لکھ سکتے ہیں۔ ہر حرف کو کھینچ کے نہیں لکھا جا سکتا۔ تو خاص طور پہ جس میں سین ہے، نون ہے، یا یہ کے ساتھ جو، یا بے کا جو عنوان ہے، ان کو ہم طوالت کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لاہوری نستعلیق کی زبان میں کشش یا مد، اور پرین نستعلیق کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کشید، یعنی کھینچ کے لکھنا۔ ہر لفظ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ ہر حرف، جیسے یہ کشید لکھی ہے تو اب اس کی طوالت بھی فکس ہے، یہ طویل بھی ہوتی ہے، درمیانے درجے کی بھی ہوتی ہے، اور کوتاہ بھی ہوتی ہے۔ جتنا بھی سٹرکچر ابھی تک ہم نے لکھا ہے، اس میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی اپنی نپی تلی پیمائش ہے، اور ہم اس کے مطابق، یہی خطاط کا کام ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ جیسے ہم نے انا انزلناہ فی لیلہ، اب لیلہ کو ہم سادہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ایک جملے میں ایک یا دو کشید اگر وہ جملے کو بیلنس کر رہی ہوں تو ان کو لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اگر مناسبت ہو، یعنی ایسے حروف کو دیکھنا پڑے گا جن کو کھینچا جا سکتا ہے، کھینچ کے لکھا جا سکتا ہے، اور پھر ان کے کھینچ کے لکھنے سے آپ کی سطر کے اندر ایک توازن اور خوبصورتی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر چار حروف لکھے جا سکتے ہیں کھینچ کے تو ہم ہر حرف کو کھینچ کے لکھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس میں سے ایک، اب یہ باقاعدہ پھر جو ایڈوانس درجے کی تعلیم ہے اس کے اندر یہ پورا ایک چیپٹر آ جاتا ہے، پھر اب باقاعدہ اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیسے اور کتنے حروف کو ہم نے کھینچ کے لکھنا ہے، اگر ایک سطر کے اندر ایک یا دو سے زیادہ حروف میں، یا ایک یا دو یا تین یا چار حروف میں یہ گنجائش ہو تو پھر ہم کہاں کہاں اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم فقط انا انزلنا کی کشید پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لیلا کو سادہ بھی لکھ سکتے ہیں اور لیلا کی کشید بھی کھینچ سکتے ہیں۔ لاہوری نستعلیق کی طرح ہم اسے بہت زیادہ موو نہیں کرتے، اس میں سادگی رہتی ہے۔ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ نقطہ گزاری کہلاتی ہے، یعنی نقطے کو ایک خاص ترتیب سے اور خاص توازن سے لگانا۔ ہم ساری جو تمام کی تمام یہ آج کا ہمارا پہلا سمجھیں رمضان مبارک کی خاص جو ذکر بھی ہے، ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی پہلی
ایک چیز نستعلیق میں بہت زیادہ اعراب کو جو ہے وہ اسپیشلائز جیسے خط ثلث میں یا خط نسخ میں کسی حد تک اعراب کو بہت زیادہ گنجائش دی جاتی ہے، تو یہ نستعلیق میں ایسا رواج موجود نہیں ہے، ٹھیک؟ سوائے چند ایک حروف کے، سوری، چند ایک اعراب کے جیسے خاص طور پہ تشدید ہے، جیسے ان، تو اب ہم یہاں پہ یہ انا نہیں ہے، انا یعنی تشدید ہے، تو ہم یہاں پہ یہ تقریباً ایک چوتھائی قلم یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ نستعلیق جو ہے، خاص طور پہ پرین نستعلیق، یہ قلم کے 4 حصوں کے استعمال کا نام ہے، چونکہ یہ اولاد ہے خط نسخ اور خط تعلیق کی، تو خط نسخ اور خط تعلیق دونوں ہی اپنی نوعیت میں، یعنی خط نسخ کے آپ 2-3 فیملیز آج کے دور میں دیکھتے ہیں، لیکن خالص جو نسخ ہے وہ خط نسخ عربی یا خط نسخ یاقوتی کہلاتا ہے، ٹھیک؟ یاقوت مستعصمی کی یاد میں اس کو خط نسخ یاقوتی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو پیور خط نسخ ہے وہ خط نسخ عربی کہلاتا ہے، جو سپونٹینیس ہے اور زیادہ جلی قلم کے ساتھ اس کو نہیں لکھا جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کو سادہ رکھتے ہوئے بات کو، کہ قلم کے 4 حصے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ خط نسخ کی بھی خاصیت ہے کیونکہ وہ بھی اپنی نوعیت میں سپونٹینیس ہے، اور خط تعلیق جو کہ اب تقریباً متروک ہو چکا ہے اس کو لکھا جانا، وہ بھی سپونٹینیس تھا اپنی نوعیت میں، یعنی میں تو اس کو ہے ابھی تک ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو لکھنے والے بہت کم ہیں۔ تو اسی طرح خط نستعلیق نے بھی پھر اپنے پیرنٹ اسکرپٹس میں سے یہ کوالٹی ان کو انہیرٹ کیا، تو پھر ہم جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ یہ تشدید کی علامت لگائی ہے، تو یہ تقریباً چوتھائی قلم، اب ہم علیحدہ سے قلم نہیں اٹھائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسی قلم کے چوتھائی حصے کو استعمال کر کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب ہلکا پھلکا ہم کچھ اعراب کا ایک انتظام کر سکتے ہیں، جیسے اشارتاً یہ، پھر اخیر میں جو حرف ہے اس کو ایرانی نستعلیق میں تھوڑا اوپر اٹھا کے، ایک مستر اوپر اٹھا کے لکھنے کا رواج ہے، یہ ایک ہی ردم میں ختم نہیں ہوتی عبارت۔ تو یہ آج کا ایک مختصر سا آپ لوگوں کی خدمت میں، بخدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور اللہ پاک کے حضور ایک حقیر سی کوشش تھی، تو اگر باقی وقت میں آپ کے کچھ سوالات ہوں تو موسٹ ویلکم پلیز۔ تو مفردات، مرکبات اور اس کے بعد پھر سطر نویسی، تو جب آپ اس کو سیکھیں گے تو پھر ہمیشہ مفردات سے شروع ہوگا، مرکبات پہ آئیں گے اور پھر سطر نویسی پہ آئیں گے۔ یہ جو ایک مختصر دورانیے کا ہمارا سیشن ہے، یہ صرف آپ کو خط نستعلیق ایرانی کے لکھنے سے ایک ذہنی رابطہ قائم کرنے میں مدد دے گا۔ تو کچھ نقطے کل عرض کیے تھے، امید ہے وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما، سب جو آپ لکھ رہے ہیں وما
اب یہ جو میم کا پارٹ ہے اس کو ہم شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آخر میں بھی اس کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں. وما. اچھا، یہاں پہ جب ہم دال لکھیں گے تو دال عام طور پہ اس کی شکل جو ہے وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مختصر ہے، یعنی دو نقطوں میں آتی. لیکن یہاں پہ تھوڑی یہ طوالت کے ساتھ آئے گی، یعنی اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. کیوں زیادہ ہوگی میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. چونکہ یہ تمام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی دال اور رے اکٹھے کسی لفظ میں آ جائیں، جیسے دریا ہے، در ہے، ادراکا ہے، ٹھیک. تو یہاں پہ دال اور رے کا ایک سمجھیں اس کی ایک جوڑی، جیسے آپ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں. اور دال کو تھوڑی اس کی لمبائی زیادہ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر رے جو ہے وہ پڑی رے کی صورت میں اس کے ساتھ منسلک ہوتا. وما ادراک. اچھا عائشہ، میں آپ کو واو بعد میں لکھ دوں گا تاکہ یہ سطر جو ہے اس کے بیچ میں تو اگر ٹھیک ہے، کوئی ریپیٹیشن ہوگی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسٹارٹ کریں. میں بعد میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، علیحدہ سے. وما ادراک. اب یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم ہمیں جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید رے کے بعد صرف قاف آئے گا، لیکن کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ عربی زبان کی اپنی ایک جہت ہے، اپنا لکھنے کا بولنے کا خاص طریقہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ کمپلشن ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح سے لکھا جائے اور اسی طرح بولا جائے جو کہ اس کے بولنے کی صحیح ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اور لکھنے کی جو صحیح ضرورت اور اس کی ڈیمانڈ ہے. ادروائز یہ سمجھیں جو عربی عبارت کا معنی ہے اس کا مطلب جو ہے وہ 90 ڈگری پہ چینج ہو سکتا ہے یا متاثر ہو سکتا ہے. عبارت آپ لکھ کچھ رہے ہیں اور اگر اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اگر وہ اعراب کی کمی ہے یا حروف میں یا پیوندوں میں سے کسی چیز کی کمی ہے، تو یہ عربی عبارت کے مطلب کو متاثر کرنے کے لیے خدا نخواستہ کافی. تو ایون اگر ہم پھر اگر نستعلیق قرآن پاک لکھ رہے ہیں تو تب یہ پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ اب یہ عربی جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس لکھنے کے اعتبار سے یہاں پہ یہ کا اضافہ ہوگا. اب یہ عربی گرامر کی کمپلشن ہے، ٹھیک. یہاں پر وما ادراک. یہ اس کا نصف ہونا چاہیے قلم کا، یعنی جو میم کا حصہ بنا ہے یہ قلم کے یعنی قط کا، جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، یا زبان قلم، اس کا نصف ہونا چاہیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ شید کی کل میں نے آپ کو وضاحت کی تھی.
اب یہاں پہ جب ہم یہ اوپر لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کا تو عمومی طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فقط یہاں سے ہے کا یا یہ کا جو ایک اشارہ بن رہا ہے اس کو منسلک کر دیں، لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ قلم کو پورا اوپر لا کے پھر نیچے لایا جائے۔ اب یہ جب یہاں سے یہ قدر کا ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے، دال کے ساتھ اس کو پیوند کریں گے، تو یہ اس کے نصف میں سے جائے گی، یعنی یہ نصف لیں گے یہاں، یعنی کہ یہاں پیچھے سے نہیں، بہت آگے سے نہیں، یہ اس کے نصف میں سے اس کی جو گولائی بنے گی وہ کراس ہوگی یہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کل جیسے ہم نے تشدید جو ہے وہ ایک چوتھائی قلم سے، اسی طرح یہاں پہ ادرا پہ یہ ہلکا اشارہ، یہ ہمیشہ تھوڑا ایک راؤنڈ میں یا کوسی صورت میں جو کھڑی زبر ہے وہ لگائی جاتی ہے، ایک اشارہ دیا جاتا ہے۔ نستعلیق کے جو دوسری روشیں ہیں ان میں عام طور پہ الف کی طرح اس کو سیدھا لکھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے یہ کہ دو نقطے بھی ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس فضا کے بالکل وسط میں یہ جو نقطے لگانا ہے، یہ ابھی اس کو بالکل ایک سادہ اس کی جو تشریح ہے اس کے عنوان سے پکڑنا، نقطہ گزاری نستعلیق ایرانی میں ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور اس کی کمپوزیشنل ویلیو میں چاہے آپ کمپوزیشنز لکھتے ہیں، یعنی کسی بھی آیت کو، جیسے ابھی یہ سطر نویسی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جیسے کمپوزیشنز بنتی ہیں اس میں بھی، اور سطر نویسی میں بھی نقطہ گزاری کی ایک اپنی خاص ویلیو ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سیاہی اور سفیدی کا جو بیلنس ہے اس کو، یعنی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ قاف، یہ اس کے نیچے کی، اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کو، یہ دو نقطے، اب یہ جو نیچے کی پوری عبارت کی فضا ہے اس کو بیلنس کرنے کے حساب سے ان کو پلیس کیا گیا۔ تو ابھی وداؤٹ گوئنگ انٹو
ایکسٹرا ڈیٹیل ایک جو بہت بنیادی چیز تھی، جو اس کی ایک سادہ ورژن تھا. تو باقی پھر یہی ہے کہ جب آپ اس کو کہیں سے سیکھیں، کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہنی رابطہ علم الخط کے ساتھ موجود ہے. آپ اس کو بھلے کہیں سے بھی سیکھیں، کسی بھی استاد سے سیکھیں. جب آپ اس استاد کو صحیح اس کی نارمز کے ساتھ سیکھنا شروع کریں گے تو پھر یہ خود آپ پہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کے سیکھنے کے مدارج کو طے کرتے جائیں گے آپ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اب ہم استاد جی سے درخواست کرتے کہ آج کی جو آیت ہے اس کی ڈیمانسٹریشن آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اب بسم اللہ کرتے ہیں. اور تیسرا جو حصہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ہم نے تازہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ خطاطی کی ایڈوانس لیسنز میں سے آتا ہے، یعنی سطر نویسی پہ جو آپ کم از کم جب متوسطہ سے آگے جاتے ہیں تو تب جا کے پھر آپ ان ہیڈنگز کو، ان عنوانات کو آپ اچیو کرتے ہیں. تو سیکھنے کا جو ڈسپلن ہے وہ ہمیشہ مفردات سے شروع ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی یا براہ راست سطر نویسی پہ آتے ہیں، جملے لکھنے پہ آتے ہیں، یا شعر و شاعری کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا قرآن و حدیث کو آپ ڈائریکٹلی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مفردات سے ہم جائیں گے مرکبات پہ، یعنی مفرد لفظ یعنی حروف تہجی، ایک ایک حرف کو اپنی انفرادی حیثیت میں پرفیکشن کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے. اس کے بعد پھر مرکبات پہ جائیں گے. مرکبات سے مطلب یہ ہے کہ انہی حروف کی عادی اشکال کو مرکب کر کے 2 حرفوں سے، 3 حرفوں سے، 4 حرفوں سے یا 5 حرفوں سے، ایون اس میں پیچیدہ ترکیبات بھی آ جاتی ہیں، اور پھر لفظوں کو بنایا جاتا ہے، اور پھر ان لفظوں سے جملے یا کلمات کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اور جب جملے لکھے جاتے ہیں تو اس کو پھر سطر نویسی کہا جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا حصہ جو ہے اس کو لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. لیلۃ القدر یہ ہم نے
پچھلی کلاسز میں پچھلے سیشنز میں یہ دیکھا تھا کہ یہ جو کھینچ کے لکھنا ہے اس کو کشید کر کے لکھنا کہتے ہیں، یا لاہوری نستعلیق میں جس کو مد یا کشش کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ہی حروف کی ایک گنجائش ہوتی ہے کہ انہیں کھینچ کے لکھا جا سکے، ہر حرف کو کھینچ کے نہیں لکھا جاتا۔ لیلۃ القدر خیرم، اگین باری آئے گی یہاں پہ نقطہ گزاری کی، جو کہ خطاطی کے ایڈوانس سبجیکٹس میں سے ہے۔ پوری عبارت کو اگر آپ ایک حسن ترتیب سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نقطوں کا خاص اہتمام نہیں کرتے تو یہ سمجھیں کہ اس پوری عبارت کو، اس کے حسن کو یا اپنی پوری ایفرٹ کو خراب کرنے والی بات۔ یہاں پہ جو ہے ہم نے لکھی ہے، یہاں پہ دو چشمی ہے بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ خے کا نقطہ سمجھا جائے گا، خیرم الف شہر۔
یہ آج کا ہمارا تیسرا جز جو سورہ قدر کے حوالے سے تھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ سورہ قدر کو، قرآن پاک کو لکھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے. امید ہے کہ یہ ایک مختصر سی لیکن جامع کاوش حقیر کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے فتح نستعلیق کو سیکھنے کے حوالے سے کسی قابل ہے. اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے. ایک استاد جو ہنر مند ہے، کیا وہ اپنا کام بغیر علم کے کر رہا ہے؟ وہ اپنے کام کا مکمل علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پہ لفظ علم انوالو ہے. تو ہم چونکہ بہت ساری چیزوں کو میں بحیثیت معاشرہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. فردن کسی کی طرف نہ اشارہ ہے، نہ میں اس طرح کبھی جسارت کرتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بس کچھ چیزوں کو چبانا جانتے ہیں، پھر ان کی اسی روٹین میں پھر ہم بہت ساری چیزوں کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے اس کو گم کر بیٹھے ہیں، ٹھیک. تو یعنی وہ شاعر نے کہا ہے کہ بہت خوبصورت، مجھے محسن نقوی کا، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، کہ اس کے سب جھوٹ بھی سچ ہیں محسن، شرط اتنی ہے کہ بولے تو صحیح، ٹھیک. تو وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایون چلیں فن کو بھی یا ہنر کو بھی اس درجے پہ جا کے سمجھ تو لیں، جی ٹھیک ہے. ہم تو جو ہے ہمارے پاس، ہم اس سے بھی خود کو پورا تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم خود کو محروم کیے چلے جائیں، ٹھیک ہے. یہ بحثیت معاشرہ بات کر رہا ہوں میں. تو ایون اگر ہم فن یا ہنر کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو یہ تھوڑا پھر یہ نا کہ یہ ایک ڈاؤن گریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک مرتبہ اس کو فن کہا، پھر ہنر کہا، پھر ایون آپ نے ہمارے یہاں یہ کوشش بھی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ اس کو ایون ہنر کے درجے میں سے بھی نکال دیا جائے، ٹھیک ہے. تو بالکل جیسے اسلامک آرکیٹیکچر کے ساتھ ہوا کہ یہ جو ویسٹرنرز تھے، ایون اس کو وہ بات پھر کسی اور طرف چلی جائے گی کہ وہ یعنی ماڈرن جو ڈیفینیشنز تھیں اس کے درمیان وہ کہیں اس کو سیٹ کرنے کے بھی روادار نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اب ہم یہ طے کریں کہ چاہے ہنر ہے یا فن ہے، اس کے پیچھے علم انوالو ہے. تو جو ڈسپلن موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیکھنے والا علم الخط کو مفردات سے شروع کرتا ہے، یعنی سنگل لیٹر سے، اور اس کے بعد مرکبات یعنی 2 لیٹر ورڈز، 3 لیٹر ورڈز، 4 لیٹر ورڈز، اور اس کے بعد پھر کلمات یا جملے جنہیں ہم کہتے ہیں یا سینٹنسز پہ آیا جاتا ہے، اینڈ پھر سو اینڈ سو. آج پھر چوتھے حصے کو لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ قدر رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. تنزل الملائکۃ والروح. وہ نیچے کا حصہ نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہاں پہ یہ جو میم ہے اس کا یہ ہمیشہ نصف قلم سے بنتا ہے، پورے قلم سے نہیں بنے گا. نصف قلم آنے میں اور نصف قلم اسی کے اوپر پھر
یہ جو حرکت ہے یہ آدھے نقطے کا پابند کہلاتی ہے. یعنی اگر ایک نقطہ لگایا جائے اور اس کو ہاف کیا جائے تو یہ آدھے نقطے کا آج ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم کو ہم پھر من کل امر سلام کے ساتھ نتی کریں گے. اب اس میں یعنی پچھلی نشست میں ہم نے ہے کو دو چشمی ہے کے ساتھ لکھا تھا. اب یہاں پہ ہم نے اس کو اس کی سادہ ترکیب کے ساتھ لکھا ہے. تو یہ دونوں طرح سے روا ہے اور دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. تنزل الملائکۃ یہ یہاں پہ اس کا ایک کا اشارہ آئے گا.
جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو انشاءاللہ اس کے اگلا جز جو ہے اب انشاءاللہ تعالی العزیز اس کو ہم آج کی جو مشق ہے وہ ہم نے ختم کی تھی کل والروح فیہا پہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے بعد بإذن ربہم.
सुभान अल्लाह। ये बिइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्li अम्रिन सलाम, इसकी नुक्ता गुजारी का ये आज का हमारा जो बिइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्li अम्रिन सलाम या हत्ता मतलइल फज्र, तो जो आखिरी पार्ट है वो इंशाल्लाह उसको हम कल करेंगे। कलमी बिस्मिल्लाह आज के काबिश की तरफ रुजू करते हैं। तो आज हम सूरह कद्र का अ, जो आखिरी हिस्सा हमारे पास बचा था, या हत्ता मतलइल फज्र, साथ में ये कि जो ये जो है ना वाला हिस्सा जो सबसे ट्रिकी वाला है, उसको जरा दोबारा अलग से करके बता देंगे। जी मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बता दूंगा। जी शुक्रिया।
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت لکھا ہے۔ جی، یہ آج الحمدللہ یہ حتی مطلع الفجر، آج سورہ انا انزلنا کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ سورہ قدر کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ امید ہے کہ یہ کاوش آپ لوگوں کی امید پہ پورا بھی اتری ہوگی، اور آپ لوگ اس میں سے جو تفصیل پچھلی نشستوں میں اور آج بھی کچھ اس کی غرض و غایت کے حوالے سے، اس کلمی کاوش کی غرض و غایت کے حوالے سے جو عرض کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ کے اذہان عاری تک پہنچانے کے قابل ہو سکا ہوں۔